बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन सामीन। आप सुन रहे हैं यलगार, जिसके मुसन्निफ़ हैं मोहतरम तारिक इस्माइल सागर साहब और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। अबू अहमद ने ज़रकावी से कोई सवाल नहीं किया। वो जानता था कि ज़रकावी सवाल करने वाले अपने दोस्तों को पसंद नहीं करता। दोनों इत्मीनान से पहले से मौजूद गर्म पानी से अपने अपने लिए कॉफ़ी तैयार करने लगे। मैंने आपके लिए पानी ठंडा नहीं होने दिया, अबू अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे इल्म है कि आप कहवा कॉफ़ी बहुत गर्म पीते हैं। उसने कॉफ़ी का मग ज़रकावी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। हाँ हाँ, ज़रकावी मुस्कुराया। बहुत गर्म। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कहीं मेरा मुंह ही ना जल जाए। दोनों हंस पड़े। दोनों दोस्त तकरीबन 6 माह बाद इकट्ठे हुए थे। ज़रकावी और अबू अहमद का 9 साल पुराना साथ था। दोनों ने कई मुहिमात इकट्ठे सर की थीं। दोनों एक दूसरे के भले बुरे वक्त के साथी थे। अबू अहमद को ज़रकावी जैसी शोहरत हासिल नहीं थी। इसकी बड़ी वजह उसका बेपना एहतियाती रवैया था। जिंदगी के पेशतर मामलात में वो ज़रकावी से ज़्यादा मोहतात दिखाई देता था। उसके हाथ से बने हुए स्केच तो मोसाद के पास थे, लेकिन अभी तक मोसाद का कोई एजेंट उसकी तस्वीर हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका था। उसकी यूं तो कई वजूहात हो सकती थीं, लेकिन एक अहम वजह अबू अहमद के ठिकाने बदलने की आदत और कुदरत की तरफ से अता करदा उसकी छठी हिस्स थी। फ्रांस, इटली और आयरलैंड में 3 मरतबा ऐसे वाक़यात हो चुके थे जब ज़रकावी और अबू अहमद मोसाद के एजेंट्स के हमलावर होने से बमुश्किल 5 या 10 मिनट पहले ही अपनी क़यामगाह से निकल गए थे। और इसकी वजह कोई ख़ास इतला या उनका जासूसी निज़ाम नहीं था, बल्कि अबू अहमद की ये छठी हिस्स थी जो ऐसे मौक़े पर हमेशा बेदार हो जाया करती थी। गुज़श्ता 3 साल से अबू अहमद उस काम पर मामूर था जो उसके दोस्त ज़रकावी ने उसे सौंपा था। यह बज़ाहिर बहुत जानलेवा और कठिन काम था, लेकिन उन्हें यह काम बहरहाल करना था। सैदून में अपने साथियों की शहादत का बदला लेने के लिए उन्हें अभी कुछ अहम लोगों की तलाश थी। करीबन 1.5-2 साल पहले एक रोज़ इटली के कॉफ़ी हाउस में बैठे हुए उन्होंने मंसूबा बनाया कि अगर मोसाद उन तक रसाई हासिल करने के लिए अपने एजेंट उनकी तंजीम में दाखिल कर सकती है तो वो खुद ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ज़रकावी को अपने साथियों में एक अबू अहमद ऐसा नज़र आया था जो मोसाद तक रसाई हासिल कर सकता था। जिस रोज़ उसने अबू अहमद के सामने अपने इस मंसूबे का इजहार किया, अबू अहमद मुस्कुरा दिया था। शायद तुम्हें यह बात बहुत अजीब लगे, लेकिन मैं गुज़श्ता 7-8 रोज़ से इसी मसले पर सोच विचार कर रहा हूँ, अबू अहमद ने कहा। अच्छा? ज़रकावी ने हैरान होकर पूछा। तुमने पहले ही प्लानिंग शुरू कर दी है? दोनों ने ज़ोरदार कहकहा लगाया। नहीं मेरे दोस्त, लेकिन मैं भी इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अब हमें दुश्मन के घर में दाखिल होकर ही उसे निमटना पड़ेगा। अबू अहमद, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ ज़्यादती है। तुम जैसे अपने ताली आज़मा और बेहतरीन दोस्त को जहन्नम की आग का ईंधन बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल फ़ैसला है, लेकिन यह बात तुम भी अच्छी तरह समझते हो कि सिवाय इसके और कोई चारा भी नहीं। अपने साथियों में यह अहम जिम्मेदारी तुम अदा कर सकते हो, या मैं तुम्हारा एक दोस्त और तुम्हारे इस मिशन का पुराना साथी होने के नाते ईमानदारी से इस फैसले पर पहुंचा हूं कि तुमसे ज़्यादा इस काम के लिए और कोई मुनासिब नहीं। ज़रकावी ने संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा। अगर तुम इस काम के लिए किसी के इंतखाब का फ़ैसला मुझ पर छोड़ते तो मेरा फ़ैसला भी वही होता जो तुम्हारा फ़ैसला है। देखो ज़रकावी, हम लोग जिस रास्ते पर गामज़न हैं उसमें जल्द या बदेर शहादत ही हमारा मुकद्दर है। हमें बहरहाल एक बड़े मकसद के लिए जान देनी है, जिसके लिए हम हर वक्त तैयार रहते हैं। हमारे कितने ही प्यारे दोस्त गुज़श्ता 3-4 साल में एक एक करके हमसे अलग हो गए। साबरा, शतीला और सैदून में हमने अपने कितने प्यारों को गंवा दिया। किसी दिन हम भी इंशाअल्लाह उनके साथ अल्लाह के हुजूर पहुंच जाएंगे। इंशाअल्लाह किसी रोज़ हम भी जन्नत में उनके साथी होंगे। लेकिन तंजीम और हालात का तकाजा यही है कि हम तुम्हें बहरहाल इस मुल्क के शिकंजे से महफूज रखें, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा इस मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होने वाले तुम ही हो। अबू अहमद ने उसकी तरफ देख कर कहा। मैं बसा औकात इस बात से बहुत डर जाता हूँ। मुझे इल्म नहीं मेरी हैसियत क्या है। मैं तो ये जानता हूँ कि जिस रास्ते का इंतखाब हमने किया है वो सही और सच्चा रास्ता है, और हमें उस पर अपनी इस्तेदाद और अल्लाह की तरफ से अता की हुई तौफीक और हिम्मत के मुताबिक चलते जाना है। सो हम सब अपनी हिम्मत के मुताबिक उस पर गामज़न हैं। दोनों आपस में मुख्तलिफ इम्कानात पर बहस करते रहे
اور رات دیر گئے بالآخر انہوں نے وہ منصوبہ تیار کر لیا جس کی مدد سے ابو احمد کو کم از کم ان لوگوں تک رسائی حاصل ہو سکتی تھی جو موساد کے لیے دنیا کے مختلف حصوں خصوصاً عراق، اردن، شام، بیروت، کویت وغیرہ میں سرگرم عمل تھے۔ آپس میں یہ منصوبہ طے کرنے کے بعد دونوں الگ ہو گئے۔ اس کے بعد سے زرقاوی کی خصوصی ہدایات پر اس کے باقی ساتھیوں نے ابو احمد سے رابطہ منقطع کر دیا۔ اب ابو احمد سے صرف زرقاوی ہی رابطہ قائم کر سکتا تھا اور گزشتہ 3 سال سے یہ سلسلہ جاری تھا۔ کبھی کبھی ابو احمد اس صورتحال پر الجھن کا شکار ہو جاتا، اسے جھنجھلاہٹ سی ہونے لگتی کہ آخر اس کے ساتھیوں سے اسے الگ کیوں کر دیا گیا ہے اور اس سے کوئی بڑا کام کیوں نہیں لیا جا رہا۔ لیکن جب وہ اس صورتحال پر غور کرتا تو اسے سمجھ آ جاتی اور صبر بھی آ جاتا۔ ابو احمد نے موساد سے پہلا رابطہ لندن میں اپنے مشترکہ دوست کے ذریعے کیا تھا جو ایک ہی وقت میں دنیا کی 3 بڑی ایجنسیوں کے لیے مخبر کے فرائض انجام دے رہا تھا، اور اس ڈبل ایجنٹ کو یورپ کے مختلف ممالک میں سرگرم عمل باز انقلابی گروپوں تک بھی رسائی حاصل تھی۔ ایسے لوگ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ضرورت اور مجبوری بن جاتے ہیں، اور فریڈرک بھی انہی میں سے ایک تھا۔ فریڈرک کے ذریعے ابو احمد میجر ڈگلس تک پہنچا۔ ڈگلس کی شکل پر غور کرتے ہوئے اسے یقین ہو گیا کہ یہ اس کا جعلی نام ہے اور یہ کوئی عربی نژاد ہے جس نے اب لندن میں سکونت اختیار کی ہوئی ہے۔ فریڈرک نے ابو احمد کا تعارف ڈگلس سے فلسطینی آزادی کے لیے سرگرم عمل ایک تنظیم کے سرگرم کارکن کی حیثیت سے کروایا تھا، اور ابو احمد نے ڈگلس کو وہ کور سٹوری سنا کر مطمئن کر دیا تھا جو اس نے پہلے سے تیار کر رکھی تھی کہ وہ دہشت گردوں کی ان کارروائیوں سے تنگ آ چکا ہے، اور حادثاتی طور پر دہشت گردوں کا ساتھی بننے کے فوراً بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، لیکن اس دلدل میں پھنسنے کے بعد اس سے باہر نکلنا اس کے لیے بہت دیر تک ممکن نہیں رہا۔ آج تقریباً 10 ماہ بعد اسے یہ موقع ملا کہ اس نے ڈگلس تک رسائی حاصل کی ہے۔ ڈگلس کے لیے فی الوقت یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ابو احمد کی کسی بات کا یقین کر لیتا۔ اس کی تو تربیت یہی تھی کہ اپنے ساتھ ملاقات کرنے والے ہر شخص کی بات پر اس وقت تک یقین نہ کیا جائے جب تک اپنے ذرائع سے اس بات کی تصدیق نہ ہو جائے۔ اس نے ابو احمد کے ان جذبات پر اسے داد دی اور اس کی مدد کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ ڈگلس نے ابو احمد کی فراہم کردہ معلومات کو موساد کے کاسٹا تک پہنچا دیا تھا، جس نے اپنے ذرائع سے ابو احمد کی بیان کردہ کہانی کی تصدیق کرنی تھی۔ اس تصدیق کے لیے زرقاوی اور اس کے ساتھیوں نے وہ تمام شواہد پہلے سے موجود رکھے ہوئے تھے جن تک موساد نے رسائی حاصل کرنا تھی۔ 7-8 دن تک ابو احمد کی بیان کردہ کہانی کے مختلف امکانات پر غور اور ان کی تصدیق کرنے کے بعد بالآخر مقامی کاسٹا نے اسے کلیئر کر دیا، اور اب ابو احمد ڈگلس کا مخبر بن چکا تھا۔ اس نے 3-4 ماہ ہی میں ڈگلس کا اعتماد حاصل کیا تھا، اور اس دوران 2 مرتبہ اس نے ڈگلس کی رہنمائی اٹلی اور جرمنی کے مضافاتی علاقوں میں ان گھروں تک کی تھی جہاں فلسطینی مجاہدین قیام پذیر تھے۔ موساد نے اس کی اطلاعات پر ریڈ بھی کیے تھے، لیکن پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق ٹائمنگ میں اتنا فرق رکھا گیا تھا کہ یہاں موجود لوگ آسانی سے فرار ہو سکیں۔ اس فرار کے لیے باقاعدہ ہلکی پھلکی فائرنگ کا اہتمام بھی کیا گیا تھا تاکہ موساد کے حملہ آور ایجنٹوں کو اس بات کا یقین دلایا جا سکے کہ ان کو جو اطلاعات پہنچائی گئی تھیں وہ مصدقہ اطلاعات تھیں۔ ابو احمد کی دی جانے والی اطلاعات پر کی جانے والی کارروائیوں نے ڈگلس کے نزدیک اسے خاصا معتبر کر دیا تھا۔ اس نے اپنے ہیڈ کوارٹر کو مقامی کاسٹا کی ناکامیوں پر ایک الگ رپورٹ بھیج دی تھی۔ موساد نے ڈگلس کو خصوصی ہدایت کی تھی کہ وہ اپنے اس دوست کا خاص خیال رکھے اور اس کی جائز ناجائز خواہشات بھی پوری کرتا رہے۔ ابو احمد نے اپنی حیثیت کو مشکوک ہونے سے بچانے کے لیے ڈگلس کے سامنے کچھ ناجائز خواہشات کا بھی اظہار کیا تھا، اور ڈگلس نے انہیں پورا بھی کروایا تھا۔ اس کے بعد ڈگلس کے لیے اس پر شک کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ ڈگلس اور ابو احمد کی دوستی قریباً 9-10 ماہ پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس دوران اس نے بہت سی ایسی جعلی اطلاعات موساد تک پہنچائی تھیں جو بظاہر بالکل صحیح ہوتی تھیں، لیکن ان اطلاعات کا محرک زرقاوی تھا، جس کے بیدار ذہن سے کوئی نہ کوئی ایسی سازش ضرور پھوٹتی رہتی تھی جو موساد کو گمراہ کرنے کے لیے کافی ہوتی۔ جن شر دماغوں سے ان کا واسطہ تھا انہیں اس بات کا احساس ابھی تک زرقاوی نے نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ روایتی معنوں میں کوئی ایسا دہشت گرد نہیں جو صرف جنون اور جوش کی بنیاد پر ان سے برسر جہاد ہے، بلکہ وہ ایک حاضر دماغ اور دشمنوں کی چالوں کو سمجھ کر اپنی چال چلنے والا شاطر کھلاڑی تھا۔
ابو احمد یہ بات جانتا تھا کہ شام اور عراق میں ہونے والی بعض کارروائیاں میجر ڈگلس سے بھی کروائی جاتی تھیں، اور اب تک اس نے ڈگلس کے ساتھ لنڈن سے 6 ممالک کا سفر کیا تھا اور وہاں 3-4 اہم نوعیت کے کارنامے بھی ڈگلس کے لیے انجام دیے تھے۔ بریگیڈیئر شمون کی طرف سے جب ڈگلس کو طلب کرنے کے بعد جاپانی ڈرائیوروں کو اغوا کرنے، یرغمال بنانے کے منصوبے کا آغاز کیا گیا، ان دنوں ابو احمد اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ڈگلس سے آؤٹ آف ٹچ تھا، ورنہ عین ممکن تھا کہ اس مرحلے پر بھی وہ ابو احمد کو اپنا ساتھی بناتا۔ اردن سے عراق پہنچنے کے بعد اس کا رابطہ جب ابو احمد سے قائم ہوا تو وہ اپنے اس منصوبے کا آغاز کر چکا تھا، اور ایک شاطر ایجنٹ کی حیثیت سے اس کے لیے اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اس منصوبے سے ابو احمد کو دور ہی رکھے اور ان لوگوں پر انحصار کرے جو اس طرح کے منصوبے میں اس کے ساتھ تھے۔ یوں بھی ڈگلس کو یہ کارنامہ 3-4 دن کے اندر ہی اندر انجام دینا تھا۔ ڈگلس کی عراق میں آمد ایک غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے رپورٹر کی حیثیت سے ہوئی تھی، اور وہ قانونی دستاویزات سے لیس ہونے کے بعد ہی یہاں آیا تھا۔ ڈگلس کا قیام الحیات ہوٹل میں تھا، جبکہ ابو احمد سندباد ہوٹل میں مقیم تھا۔ اس نے یہ کمرہ 1 روز پہلے ہی حاصل کیا تھا، اور یہ جاننے کے بعد کہ ڈگلس کا قیام اس کمرے کے بالکل سامنے موجود الحیات ہوٹل کے کمرہ نمبر 78 میں ہے، اس کے لیے اس نے اپنے پرانے دوست استقبالیہ کلرک کی خدمات حاصل کی تھیں، جس کا دوسرا ایک ساتھی الحیات کے استقبالیہ میں کام کیا کرتا تھا۔ ابو احمد یہاں جس حلیے میں قیام پذیر تھا، اگر اس میں میجر ڈگلس بھی سامنے آ جاتا تو شاید اسے پہچان نہ پاتا، اور یہی اس کی اب تک کی کامیابی کا راز تھا۔ مختلف روپ بدلنے میں ماہر ابو احمد آج تک اپنی اس صلاحیت کے بل بوتے پر موساد کے شکنجے سے محفوظ رہا تھا۔ ڈگلس نے آج تک اس علاقے میں جو بھی سرگرمیاں موساد کے لیے انجام دی تھیں، اس کے بعد اس کا معمول یہی ہوتا تھا کہ وہ اپنا کام کر کے واپس چلا جائے، لیکن اس مہم میں حیرت انگیز طور پر بریگیڈیئر شمون نے ابھی اسے کچھ روز اور یہاں قیام پذیر رہنے کی ہدایت کی تھی۔ دونوں جاپانیوں کو اپنے انجام تک پہنچانے کے بعد اصولی طور پر لنڈن واپس لوٹ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ بہرحال بریگیڈیئر شمون کے احکامات کا پابند تھا، اور اس پوزیشن میں بھی نہیں تھا کہ بریگیڈیئر شمون کو کوئی مشورہ ہی دے سکے۔ اسے فی الوقت الحیات ہوٹل میں قیام کی ہدایت کی گئی تھی اور اپنا معمول کا کام جاری رکھنے کو کہا گیا تھا۔ یہ معمول کا کام وہی تھا جو دنیا کی دیگر خبر رساں ایجنسیوں کے نمائندے اس کی طرح یہاں انجام دے رہے تھے، اور اب وہ انہی کی طرح الحیات ہوٹل کے کمرہ نمبر 78 میں بیٹھ کر یہی خدمات انجام دے رہا تھا۔ ڈگلس کے لیے اخباری رپورٹر کا بہروپ دھارنا کبھی کوئی خوشگوار تجربہ نہیں رہا تھا۔ اسے اس بہروپ سے بڑی الجھن ہوتی تھی، لیکن اسے بہرحال وہی روپ اختیار کرنا پڑتا تھا جس کی ہدایت اسے موساد کی طرف سے دی جاتی تھی۔ کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں میں؟ اس روز ڈگلس نے واش روم میں نہاتے ہوئے جب اپنا جائزہ لیا تو بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ جلد از جلد عراق سے نکل جانا چاہتا تھا۔ یہاں اسے شراب تو میسر تھی، لیکن اس سے متعلق دوسرے لوازمات تک اس کی رسائی ممکن نہیں ہوتی تھی، اور وہ ان لوازمات کا رسیا تھا۔ اپنی زندگی کا کوئی دن اس نے حرام کاری کے بغیر بسر نہیں کیا تھا۔ اس کی بوریت کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا۔ ابو احمد اور زرقاوی اپنے کمرے میں محو گفتگو تھے۔ دونوں مختلف حیثیتوں سے یہاں موجود تھے۔ ان کا شکار الحیات ہوٹل میں کمرہ نمبر 78 میں موجود تھا، اور زرقاوی دل ہی دل میں متعدد مرتبہ اللہ کا شکر ادا کر چکا تھا کہ ابو احمد کے ذریعے بالآخر وہ اپنے اہم دشمن تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس نے ریمنگٹن رائفل بطور خاص حاصل کی تھی، اور وہ اسے بڑے محفوظ طریقے سے ہوٹل تک لایا تھا۔ اس وقت دونوں صلح مشورے میں مصروف تھے۔ ابو احمد نے گو کہ کوئی ایسا مشاہدہ نہیں کیا تھا کہ جس کی بنیاد پر وہ ڈگلس کے متعلق یہ بات وثوق سے کہہ سکتا کہ ڈگلس ہی موساد کی اس مہم کا انچارج تھا جس میں بے گناہ جاپانیوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے، لیکن اس نے ذاتی تجربے کی بنا پر اپنے پورے تیقن کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ اس وقت بغداد میں موساد کا ڈگلس سے زیادہ اہم کوئی ایجنٹ موجود نہیں۔ زرقاوی اس سے ڈگلس کی تصویر لے کر ہوٹل سے باہر آ چکا تھا، اور اب وہ اسے اس ٹھکانے کی طرف لے جا رہا تھا جہاں ان کا ایک اور ملزم ابو حسام کے قبضے میں تفتیشی مراحل سے گزر رہا تھا۔ یہ عراق کا سابقہ فوجی مروان تھا، جسے ابو حسام کے ساتھ ہی اغوا کر کے اس ٹھکانے تک لائے تھے، اور جس نے بالآخر یہ بات تسلیم کر لی تھی کہ جاپانیوں کے اغوا میں اس کا ہاتھ ہے۔
اسے اس بات کا تو علم نہ تھا کہ یہ اغوا کس ایجنسی نے کروایا ہے، کیونکہ موساد کبھی اپنے کسی ایجنٹ کو اپنی اصلیت سے آگاہ نہیں کرتی تھی۔ اس سلسلے میں وہ کسی اور ایجنسی کا نام لیا کرتے اور اس سولجر کو بھی یہ بتایا گیا تھا کہ وہ CIA کے لیے کام کر رہے ہیں۔ البتہ اس نے ڈگلس کو ضرور دیکھا تھا، جس سے اس کی 2 مرتبہ مختلف مواقع پر شام میں ملاقات ہو چکی تھی، اور اس مرتبہ بھی ڈگلس اچانک ہی اس سے ٹکرایا تھا۔ پہلی ملاقات میں اس نے اتنے زیادہ پیسے اسے دیے تھے جنہیں دیکھ کر سابقہ فوجی باغ باغ ہو گیا تھا۔ اس نے 2-3 گھنٹے کے بعد ہی ہتھیار ڈال دیے اور مجاہدین کو بلا کم و کاست وہ تمام کہانی سنا دی تھی۔ اس وقت وہ اپنے گناہوں کے اقرار پر بنی ویڈیو ریکارڈ کروا رہا تھا۔ ابو حسام دوسرے کمرے میں بیٹھا زرقاوی کا منتظر تھا، جو تھوڑی دیر بعد ابو حسام تک پہنچ چکا تھا۔ معمول کی سلام دعا کے بعد زرقاوی نے ایک تصویر نکال کر ابو حسام کے سامنے رکھی۔ یہ عربی لباس میں ملبوس ڈگلس کی وہ تصویر تھی جو ابو احمد نے اسے فراہم کی تھی۔ ڈگلس کی دوسرے لباسوں میں موجود تصاویر بھی ابو احمد حاصل کر چکا تھا، لیکن آج تک اس نے ڈگلس کو احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اس کی تصویر اتار رہا ہے۔ نہ ہی ڈگلس یہ بات جانتا تھا کہ اس کی تصاویر کس طرح اتاری جا رہی تھیں۔ وہ اپنے معمول کے مطابق کبھی کبھی ابو احمد سے ملاقات کیا کرتا تھا۔ ان ملاقاتوں میں بعض ایسی ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں جن سے پہلے ابو احمد کا کوئی ساتھی چھپ کر اس کی تصاویر اتار لیا کرتا تھا، کیونکہ زرقاوی کو بھی اپنے ریکارڈ کے لیے ان لوگوں کی تصاویر کی ضرورت رہتی تھی۔ آج بھی جو تصویر ابو احمد نے اسے فراہم کی تھی، یہ ڈگلس کے بغداد آنے کے بعد بمشکل 10-12 روز پہلے کی آخری ملاقات کی تصویر تھی، جو مشرق وسطیٰ کے ایک ملک کے سفارت خانے میں منعقد تقریب میں ابو احمد نے اپنے فوٹوگرافر سے بنوا رکھی تھی۔ سفارت خانے کی تقریب میں ڈگلس نے بھی ابو احمد کے ساتھ شرکت کی تھی اور حسب معمول یہاں روایتی عربی لباس پہن کر آیا تھا۔ زرقاوی کو اس بات کا یقین تھا کہ ڈگلس ہی دراصل وہ شخص تھا جس نے اس سارے آپریشن کی کمانڈ کی تھی، اور اسے اس بات کا بھی یقین تھا کہ ان کے قابو میں آنے والا ڈگلس کا یہ مخبر ضرور اس حلیے میں اسے پہچان لے گا۔ ابو حسام نے تصویر اٹھائی اور مسکراتے ہوئے زرقاوی کی طرف دیکھا۔ سبحان اللہ، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ اصل میں یہ وہ نعرہ تحسین تھا جو اس نے زرقاوی کے لیے بلند کیا، کیونکہ زرقاوی بسا اوقات اسے حیرت انگیز شخصیت دکھائی دیتا تھا۔ اس نے ابو حسام کی طرف دیکھا اور کہا، شیخ، میرا گمان یہی ہے، تمہارا ملزم اپنے اس سرگنا کو ضرور پہچان لے گا۔ گمان؟ مجھے تو اس بات کا یقین ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی طرف سے فراہم کی جانے والی اطلاعات کبھی غلط ثابت ہوئی ہوں۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں، کیا تم اسے دیکھنا چاہو گے؟ اس نے سوالیہ انداز میں زرقاوی کی طرف دیکھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں نے اس کی منحوس شکل سے کیا لینا دینا، یوں بھی اب تو وہ کچھ ہی دن کا مہمان ہے، زرقاوی نے لاپرواہی سے کہا۔ اچھا، یہ کہہ کر ابو حسام تصویر اٹھا کر اس کمرے کی طرف چلا گیا جہاں ملزم کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ کیا یہی ہے وہ شخص جس کے لیے تم کام کر رہے تھے؟ اس نے اچانک ڈگلس کی تصویر نکال کر سابقہ فوجی کے سامنے رکھی۔ تصویر دیکھ کر سابقہ فوجی کے ہاتھ سے منہ کی طرف جاتا ہوا نوالا گر گیا۔ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ اس نے بڑی حیرت اور گھبراہٹ سے ابو حسام کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ مجھ سے سوال کرنے کی بجائے میرے سوال کا جواب دو، کیا یہ وہی شخص ہے؟ ابو حسام نے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، یہ وہی شخص ہے جس کے کہنے پر میں نے یہ واردات کی تھی، مروان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، یہ کہہ کر ابو حسام اس کمرے میں چلا گیا جہاں زرقاوی اس کا منتظر تھا، اور بتا دیا کہ اس کا شک درست ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موساد کرنل مائک سے بالا ہی بغداد میں اپنا کام کر رہی ہے۔ زرقاوی نے یہ بات قریباً بڑبڑاتے ہوئے شاید اپنے آپ سے کہی تھی۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، ابو حسام نے جواب دیا، لیکن اس ایریا میں ابھی تک کرنل مائک سے زیادہ قابل اعتماد کون ہو سکتا ہے؟ شیخ، ان لوگوں کو تم کبھی نہیں سمجھ پاؤ گے، شاید میں بھی۔ بسا اوقات تو مجھے اس بات پر حیرت ہونے لگتی ہے کہ یہ کس مٹی کے بنے ہیں۔ ان لوگوں کی کامیابی کا راز شاید موساد کی جانب سے پڑھایا جانے والا وہ پہلا اصول ہے جس کو انگریزی میں یہ لوگ بائی وے آف ڈسیپشن یعنی دھوکے سے اپنا کام نکالو کہتے ہیں۔ ان لوگوں کی اصلیت ہی دھوکہ دہی ہے۔ کرنل مائک گو کہ ایک یہودی ہے، لیکن امریکن شہری ہونے کے ناطے موساد کے نزدیک اس کی حیثیت وہ کبھی نہیں بن سکتی جو ایک اسرائیلی یہودی کی ہو سکتی ہے۔ جس شخص کی تصویر تم دیکھ رہے ہو، اس کی بیوی بھی ایک یہودن اور موساد کی ایجنٹ ہے۔
یہ شام کا ایک عیسائی نوجوان ہے جو آج سے 7-8 سال پہلے اس لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو کر موساد کا شکار بنا تھا اور اب ذہنی طور پر خود کو یہودی مانتا ہے۔ اسے برطانوی شہریت بہت عرصہ پہلے دلوا دی گئی تھی اور اب یہ لندن میں پہنچ کر ان لوگوں کے بڑے بڑے آپریشن کرتا ہے۔ ڈگلس کا اصل نام کیا ہے؟ یہ سوال ہمارے نزدیک کبھی اہم نہیں رہا، کیونکہ اس کھیل میں ناموں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، یہاں صرف کام کو اہمیت دی جاتی ہے۔ زرقاوی نے سنجیدہ لہجے میں ابو حسام سے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ ابو حسام نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ انشاءاللہ، زرقاوی نے مختصراً جواب دیا۔ دونوں دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، جس کے بعد زرقاوی رخصت ہو گیا۔ دوسرے روز عالمی پریس کی چیختی چلاتی سرخیاں اور دنیا کے بڑے بڑے چینلز ان تصاویر کے ساتھ نئی خبریں لے کر آ رہے تھے جو ابو حسام کے ساتھیوں کی طرف سے انہیں فراہم کی گئی تھیں۔ سب سے پہلے ایک عربی چینل پر یہ ٹیپ چلائی گئی جو اسے موصول ہوئی تھی۔ اس ٹیپ میں عراق کے اس سابقہ جرائم پیشہ شخص کو بھی دکھایا گیا جس نے بتایا کہ اس نے یہ کام موساد کے ایک ایجنٹ کی ہدایت پر کیا ہے۔ موساد کے اس ایجنٹ کی تصویر بھی چینل نے دکھائی تھی۔ اس میں مجاہدین کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی کہ اس خبر کے نشر ہونے سے پہلے وہ متعلقہ ایجنٹ کو بھی اپنے انجام تک پہنچا دیں گے۔ جس رات یہ ٹیپ تیار کی جا رہی تھی، اس رات ہوٹل سندباد کے کمرہ نمبر 22 میں زرقاوی ابو احمد کے ساتھ ایک آپریشن انجام دینے کے لیے موجود تھا۔ ابھی تک بغداد میں بجلی کی مکمل فراہمی ممکن نہیں ہوئی تھی۔ ہوٹل سندباد کی انتظامیہ نے تو اپنے ذاتی بجلی پیدا کرنے والے جنریٹر حاصل کر لیے تھے، لیکن ابھی تک ہوٹل الحیات کی انتظامیہ کی جنریٹرز تک رسائی ممکن نہیں ہوئی تھی۔ رات کا پہلا پہر تھا جب معمول کے مطابق لائٹ آف ہو گئی۔ ہوٹل الحیات میں مقیم مسافروں کو اپنی کھڑکیاں ہوا کی آمد و رفت کے لیے کھولنی پڑی۔ کھڑکیاں کھولنے والوں میں ڈگلس بھی شامل تھا۔ یہ کھڑکی سندباد کے اس کمرے کے سامنے کھلتی تھی جس میں اس کی موت کا سامان بنا زرقاوی اس کا منتظر تھا۔ ابو احمد اس کے ساتھ موجود تھا، لیکن ہوٹل والوں کو اس کا علم نہیں تھا کہ اس کمرے میں ابو احمد کے علاوہ بھی ایک اور اجنبی موجود ہے۔ زرقاوی ابو حسام سے ملاقات کے بعد ہوٹل پہنچا تھا۔ صبح وہ ابو احمد کے کمرے تک انتظامیہ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر پہنچا تھا۔ جس طرح پہنچا اس کا احساس انتظامیہ کو نہیں ہو سکا تھا۔ یوں بھی ان حالات میں جب ہر کسی کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوتی تھی، دوسروں کے متعلق غور کرنے کا وقت بھی کس کے پاس تھا؟ آج اسے ریمنگٹن رائفل کے استعمال کا پہلی مرتبہ موقع مل رہا تھا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی کا تھوڑا سا پردہ ہٹا کر اس نے رائفل کو اپنے مخصوص ٹارگٹ کی طرف فٹ کیا ہوا تھا، اور توقعات کے عین مطابق تھوڑی دیر بعد ڈگلس نے کھڑکی کھولی۔ گرمی کی وجہ سے وہ انڈرویئر اور بنیان پہنے سامنے کھڑا تھا اور کھڑکی میں سے اپنا دھڑ قریباً باہر نکال کر شاید باہر کی فضا کا جائزہ لے رہا تھا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے عام حالات میں رائفل سے شاید وہ کام نہ لیا جا سکتا جو زرقاوی لینے جا رہا تھا، لیکن اس میں ایسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام سہولیات پہلے سے میسر تھیں۔ نائٹ ویژن ایکٹیویٹ کرنے کے بعد اس نے ڈگلس کا نشانہ لیا۔ ابو احمد نے شیشے میں سے جھانک کر گردن ہلاتے ہوئے ٹارگٹ کی تصدیق کی اور دوسرے ہی لمحے زرقاوی کی انگلی ٹریگر پر دبی۔ بغیر آواز پیدا کیے فائر ہونے والی گولی ڈگلس کے ماتھے کے بیچوں بیچ اس طرح فٹ ہوئی تھی جیسے کسی نے بہت قریب سے دائرہ لگا کر اس پر فائر کیا ہو۔ ڈگلس کو ہائے کہنے کی مہلت بھی نصیب نہ ہوئی اور وہ اپنی کمر کے بل کمرے کے فرش پر گر پڑا۔ زرقاوی نے اطمینان سے رائفل کو دوبارہ پیک کیا۔ دونوں نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے زرقاوی کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ ابھی تک ابو احمد کمرے میں موجود تھا۔ زرقاوی کی روانگی کے بمشکل 10 منٹ بعد وہ اپنے کمرے سے نکلا اور ہوٹل کی سیڑھیوں کے راستے سے جو اس کام کے لیے انہوں نے پہلے ہی منتخب کی ہوئی تھیں وہ ہوٹل کی پارکنگ میں اتر گیا۔ یہاں سے رات کے اندھیرے میں مختلف گلیوں اور بازاروں سے گزرتا ابو احمد اگلے 15 منٹ بعد ایک انتہائی محفوظ ٹھکانے تک پہنچ چکا تھا۔ یہاں سے فجر کی اذان کے فوراً بعد ایک BMW کار اسے لے کر اردن جا رہی تھی۔ اس کی اگلی منزل اردن تھی۔ زرقاوی اس سے پہلے اپنے محفوظ ٹھکانے پر پہنچ چکا تھا۔ ڈگلس کی لاش ہوٹل کی انتظامیہ کو دوسرے روز دوپہر کے بعد موصول ہوئی، کیونکہ صبح ڈگلس ناشتے کی میز پر نہیں پہنچا، نہ ہی اس نے کاؤنٹر پر کوئی آرڈر دیا۔ شک گزرنے پر ہوٹل انتظامیہ نے جب اس کے کمرے کے دروازے کا لاک کھولا تو ڈگلس کے ماتھے سے نکلنے والا خون فرش پر بچھے قالین میں
جذب ہو کر سیاہ ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی حیرت اور خوف نمایاں تھے، اور اس بات کا اعلان بھی کہ وہ انتہائی بے بسی کی موت مارا گیا ہے۔ ہوٹل والوں نے سب سے پہلے ہوٹل کے سامنے امریکی بختربند گاڑی میں موجود فوجیوں کو اطلاع دی، جنہوں نے اندر آنے کا تکلف کرنے کی بجائے اپنی ہائی کمان کو حادثے سے مطلع کیا۔ ڈگلس یہاں ایک دوسرے نام سے قیام پذیر تھا۔ اگلے تقریباً 2 گھنٹے میں CIA نے اس بات کا پتہ چلا لیا تھا کہ ڈگلس جعلی نام اور جعلی خبر رساں ایجنسی کا نمائندہ بن کر یہاں موجود تھا، اور اصل میں وہ لندن میں موساد کا ایک اہم ایجنٹ تھا۔ جب عربی چینل سے خبر نشر ہو رہی تھی، تمام کام انجام دینے کے بعد اس خبر کے آخر میں مجاہدین کی طرف سے فراہم کردہ ویڈیو کیسٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے دوسرے ملزم کی لاش ہوٹل الحیات سے قابض فوجیوں نے وصول کر لی ہے۔ وہ اس لاش کی تصویر تو نہیں دکھا سکے، مگر دوسرے مرنے والے کا لندن کا مکمل ایڈریس، اس کی بیوی کا نام اور موساد سے اس کے تعلق کے ثبوت بھی اس ویڈیو کیسٹ میں فراہم کر دیے گئے تھے۔ گزشتہ 2 دن میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات نے کرنل مائک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کو زندگی میں پہلی مرتبہ موساد پر غصہ آنے لگا تھا، جس نے کرنل مائک کو بتائے بغیر اتنی بڑی کارروائی کرا دی تھی، اور اس میں ایسے خلا چھوڑے جن کی مدد سے مجاہدین ان تک پہنچ گئے، اور انہوں نے اس ڈرامے کا اینٹی کلائمیکس کر کے بظاہر پوری دنیا میں موساد کو ننگا کر دیا تھا۔ لیکن انٹرنیشنل پریس کی ڈھٹائی کی انتہا یہ تھی کہ ابھی تک اس کارروائی کو مجاہدین کے کھاتے میں ڈالنے پر تلے ہوئے تھے۔ دنیا کے بڑے بڑے نام نہاد تبصرہ نگار اسے مجاہدین کے کسی گروپ کی کارروائی قرار دے رہے تھے۔ ڈگلس کی موت باہمی معاہدے کے تحت چھپائی گئی تھی۔ اسرائیلی حکومت نے ایک اضافی بیان جاری کرنے کا تردد بھی نہیں کیا تھا، اور اس ساری کارروائی کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہوئے متعلقہ عربی چینل پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ دہشت گردی کرتا ہے اور دہشت گردی کی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ کرنل مائک کے لیے صورتحال کچھ زیادہ ہی پریشان کن تھی۔ اس کی اعلیٰ کمان اس بات پر ناراض تھی کہ بغداد میں اس بڑے پیمانے پر ہونے والی کارروائی سے بے خبر کیسے رہا، جبکہ بغداد کے چپے چپے پر اس کے اپنے ایجنٹوں اور جاسوسوں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت بھی کرنل مائک اسی سوچ میں گم تھا کہ وہ اس صورتحال سے کس طرح سے اپنی اعلیٰ کمان کو مطمئن کرے۔ یہاں اس کے متعلق پہلے ہی شکوک موجود تھے کہ وہ موساد کے لیے بہت سافٹ کارنر رکھتا ہے، اور ماضی میں CIA نے موساد کے ساتھ باہمی آپریشن شروع کیے تھے جن میں کرنل مائک نے بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا تھا۔ کرنل مائک کی خواہش تھی کہ وہ بریگیڈیئر شمون سے ملاقات کرے اور اس سے تقاضا کرے کہ آئندہ موساد اپنے کام کے لیے کوئی واضح لاہ عمل اختیار کرے اور بغداد میں کوئی بھی کارروائی اس کے علم میں لائے بغیر نہ کرے۔ ان کی توقعات کے بالکل برعکس جاپانی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اپنی حکومتوں کو جو رپورٹ دی تھی اس میں دہشت گردی مجاہدین کے کھاتے میں ڈالنے کے بجائے اسے مشتبہ کارروائی قرار دیا گیا تھا۔ جاپانی وزارت خارجہ نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی، لیکن عالمی پوزیشن، اپنی عالمی ساکھ اور چھوٹا ملک ہونے کے ناطے بہرحال ایک بڑی طاقت کا زیر اثر رہنا جاپانیوں کی مجبوری تھی۔ انہوں نے ایک احتجاجی مراسلہ اس سلسلے میں اسرائیل اور امریکہ کی وزارت خارجہ کو ارسال کیا تھا، لیکن یہ سب کچھ آف دا ریکارڈ رکھا جا رہا تھا۔ آن دا ریکارڈ تو دوسرے ممالک اور ایجنسیوں کی طرح جاپانی حکومت نے بھی دہشت گردی کی زبردست مذمت کر کے اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ وہ دہشت گردی کی کارروائیوں سے خوفزدہ نہیں ہوں گے اور دہشت گردی کے خلاف جاری اس مہم میں امریکہ کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ کرنل مائک اس وقت کیپٹن مارتھا کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کر رہا تھا۔ اس نے اپنے طویل تجربے کی بنیاد پر مارتھا کو ایک لاہ عمل تیار کر کے دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اس پر کل ہی سے کام شروع کر دے۔ اب اسے جلد از جلد بہت پازیٹیو رزلٹ CIA اور موساد دونوں کو دینے تھے۔ بصورت دیگر وہ خود بھی کسی عتاب کا شکار ہو سکتا تھا اور کسی ایسی کارروائی کا شکار جس کا فی الحال وہ متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ مارتھا نے اس کے حکم پر صاد کیا اور اسے یقین دلایا کہ وہ اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ اس پر عمل کرے گی اور بہت جلد اس کی توقعات سے بڑھ کر رزلٹ دے دے گی۔ اس نے کرنل مائک کو بتایا کہ صالحہ، حماد، شرجیل اور ان کے 10-12 ساتھی ان کے گروپ کا حصہ بن کر تربیت حاصل کر چکے ہیں۔ اگلے 3-4 روز تک سرگرم عمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان کے لیے اپنی کارروائیوں کے ثبوت فراہم کرنا خاصا مشکل ہو جائے گا۔ بریگیڈیئر شمون کے لیے میجر ڈگلس کی موت معمول کی کارروائی نہیں تھی۔ اس نے زندگی میں صرف 2 مرتبہ ڈگلس سے براہ راست ملاقات کی تھی، لیکن ڈگلس کے کارناموں سے موساد کی فائلیں بھری پڑی تھیں
اور کچھ طے شدہ اصولوں کی وجہ سے وہ ڈگلس کو گو کہ موساد میں کوئی اہم عہدہ نہیں دے سکتا تھا، نہ ہی اسے موساد کے ہیڈ کوارٹر میں طلب کیا جا سکتا تھا، لیکن شمون کے نزدیک وہ ہمیشہ موساد کا ایک اہم عہدیدار ہی رہا تھا۔ ڈگلس کی موت کے بعد عالمی سطح پر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں موساد کی جو بھد مجاہدین نے اڑائی تھی، اس نے بریگیڈیئر شمون کو سیخ پا کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے مخبروں نے زرقاوی کی عراق میں موجودگی سے اسے عرصہ پہلے باخبر کر دیا تھا، لیکن ابھی تک شمون کے پاس ایسے دستاویزی ثبوت نہیں پہنچے تھے جن کی بنا پر وہ اس خبر کو یقینی جانتا، کیونکہ کچھ روز پہلے ہی انہیں افغانستان میں اپنے ذرائع سے زرقاوی کی موجودگی کی خبر مل چکی تھی، اور اس سے کچھ دن پہلے کسی نے شام میں اس کی آمد سے باخبر کیا تھا۔ بریگیڈیئر شمون یہ بات جانتا تھا کہ زرقاوی ایک ہی وقت میں اپنی دنیا کے 2-3 ممالک میں موجودگی کا جھانسا دینے کے فن پر عبور رکھتا ہے۔ جب موساد اور CIA کے ایجنٹ آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ میں اسے تلاش کرتے پھرتے تو وہ فرانس میں موجود ہوتا تھا، اور جب فرانس میں اس کے ٹھکانے پر چھاپا مارا جاتا تو وہ شام یا اردن پہنچ جاتا تھا۔ یہ صورتحال چکرا دینے والی تھی اور انتہائی پریشان کن تھی۔ شمون اس کھیل کو ہر صورت ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ زرقاوی کو مار کر ماضی میں اس کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانے کا بدلہ سود سمیت چکانے کے لیے باولا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے تمام جاری آپریشنز منجمد کر کے براہ راست خود میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اب وہ زرقاوی کے ساتھ موساد کی جنگ کو ذاتی لڑائی سمجھ کر کچھ بھی کر دینے پر تلا ہوا تھا۔ شمون نے اپنی ہائی کمان کو اپنے عزائم سے آگاہ کرنے کے بعد ان کی مخالفت کے باوجود خود اس مہم کو سر کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اسے اب اپنے مخبروں میں سے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو اسے زرقاوی کے ٹھکانے تک پہنچا دے۔ اپنے قابل اعتماد مخبروں یعنی سورسز میں سے اس کی نظر انتخاب بالآخر ابو احمد پر ٹھہری۔ لندن میں موجود موساد کے کیسٹا نے اسے یقین دلایا تھا کہ صرف ابو احمد ہی ان کا ایسا قابل اعتماد سورس ہے جو انہیں کسی نہ کسی طرح زرقاوی تک پہنچا سکتا ہے۔ ابو احمد کا ٹریک ریکارڈ شاندار تھا۔ جب اسے لندن میں موجود اپنے انچارج کی طرف سے لندن میں کسی اہم شخصیت سے ملاقات کا پیغام ملا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ کہیں ان لوگوں کو مجھ پر شک تو نہیں ہو گیا؟ اس کے دل و دماغ میں ایک زوردار جھنکا ہوا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے خود کو حوصلہ دیا۔ ڈگلس کی طرف سے بغداد میں ہونے والی کارروائی اور اس کے انجام تک ابو احمد نے انگلستان میں اپنی موجودگی کو یقینی بنا رکھا تھا۔ اس کے متعلق یہ شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں تھی کہ وہ گزشتہ 15-20 روز سے ایک دن کے لیے بھی کبھی ملک سے باہر گیا ہے۔ اس نے خود کو ذہنی طور پر آنے والے وقت کے لیے تیار کر لیا تھا اور اب اپنے مقامی انچارج کیسٹا کے اگلے پیغام کا منتظر تھا۔ انتظار کی گھڑیاں طویل نہیں ہوئیں۔ اگلے روز شام ڈھلتے ہی اسے ایک مخصوص ڈنر میں طلب کر لیا گیا۔ ابو احمد جانتا تھا کہ یہاں اسے کیوں بلایا گیا ہے۔ طے شدہ وقت پر وہ اپنی میز پر موجود تھا۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے بمشکل 2 منٹ ہوئے تھے جب مقامی انچارج ایک درمیانے قد اور قدرے فربا جسم والے یہودی کے ساتھ اس کے میز پر موجود تھا۔ اس نے اپنے ساتھی کا تعارف گو کہ کسی عربی نام سے کروایا تھا، لیکن ابو احمد نے پہلی ہی نظر میں جان لیا تھا کہ اس کا ملاقاتی کون ہے۔ یہ تو وہی شخص تھا جس کی انہیں گزشتہ 8 سال سے تلاش تھی۔ اس کے لیے خود کو نارمل رکھنا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ ابھی اور اسی وقت اس کا ٹینٹوا دبا کر اپنے دل و دماغ میں بریگیڈیئر شمون کے خلاف بھڑکتی نفرت کی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے کرنل کی حیثیت سے صابرا اور شیتلا کے کیمپوں میں بے گناہ فلسطینی عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کا قتل عام کیا تھا، جس نے ان کے بہترین ساتھیوں کو بیروت میں چن چن کر اور انتہائی اذیتناک طریقوں سے شہید کیا تھا۔ اس کی تلاش میں تو وہ سب بھٹک رہے تھے، لیکن فی الوقت وہ اسے چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ابو احمد کو اپنی بے بسی پر رونا آیا۔ مقامی کیسٹا نے شمون سے ابو احمد کا تعارف کرواتے ہوئے اس کی بہت تعریف کی تھی اور ابو احمد کو بتایا تھا کہ جس طرح وہ ابو احمد کا انچارج ہے اسی طرح یہ نووارد اس کا انچارج ہے۔ شمون نے اپنے بریف کیس سے ڈالروں اور پاؤنڈز کی 2 بڑی گڈیاں نکال کر اس کے سامنے رکھ دیں۔ یہ تمہاری خدمات کا خصوصی انعام ہے۔ ہمارا ہیڈ کوارٹر تم سے بہت خوش ہے اور مجھے بطور خاص تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ اس نے اپنی اینک کے گہرے شیشوں کے پیچھے سے ابو احمد کے دور اندر تک جھانکتے ہوئے بولا، یہ میری خوش قسمتی ہے سر۔ ابو احمد نے بمشکل ہی الفاظ ادا کیے۔ اس کے لیے خود کو نارمل رکھنا ناممکن ہو رہا تھا، لیکن یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر اس کے مخاطب کو معمولی سا شک بھی گزرا
تو اس کا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا، اور 8 سال کی طویل تپسیا کے بعد جو موقع ان کے ہاتھ لگا ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ یہی تھی وہ سوچ جس نے ابو احمد کو نارمل رکھا ہوا تھا۔ تم کبھی زرقاوی سے ملے ہو؟ اچانک ہی اس نے ابو احمد کے اعصاب پر ہتھوڑا چلایا۔ ہاں، لیکن 4 سال پہلے ایک مرتبہ دیکھا تھا۔ ابو احمد سنبھل گیا۔ دیکھو دوست، ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے۔ جس ملک کی شہریت چاہو گے تمہیں ملے گی، جس عورت پر ہاتھ رکھو گے وہ تمہاری ہو جائے گی، لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ شمعون نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ کا احساس ہوا۔ خدا جانے اس کی آنکھوں سے ایسی کون سی برقی شعائیں خارج ہو رہی تھیں جنہوں نے ابو احمد کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں کوشش کروں گا، بلکہ ضرور کروں گا۔ ابو احمد نے اپنی دانست میں بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ ہم تمہیں اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ تمہاری ہر ممکن حفاظت کی جائے گی، بس تمہیں زرقاوی تک رسائی حاصل کر کے ہمیں مطلع کرنا ہے، اس کے بعد تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ شمعون نے اسے کہا، بہت خطرناک آدمی ہے، سنا ہے معمولی شک گزرنے پر دوسروں کی جان لینا اس کی عادت ہے، پلیز میرا خیال رکھیے گا۔ میں کوئی نہ کوئی چکر چلا کر اس کے نزدیک پہنچنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ ابو احمد نے اپنے تحفظات ظاہر کیے۔ ابو احمد، تم ہمارے دوست ہو اور ہم اپنے دوستوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ شمعون نے بظاہر بڑے تیقن سے کہا، لیکن یہ بات ابو احمد سے زیادہ اچھی طرح اور کون سمجھ سکتا تھا کہ موساد کے نزدیک کوئی دوست یا دشمن نہیں ہوتا۔ یہ لوگ صرف اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، خواہ اس کے لیے کسی حد تک ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے دوبارہ اپنا بریف کیس کھولا اور ڈالروں کی 2 بڑی گڈیاں اس کی طرف بڑھائیں۔ یہ تمہارا ایڈوانس ہے، کام مکمل ہونے کے بعد تمہیں اتنا بڑا انعام ملے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، شمعون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابو احمد بھی جواب میں مسکرا دیا۔ اس نے بلا تعامل تمام رقم اپنے ہینڈ بیگ میں منتقل کر لی تھی جو اس کے جسم کا حصہ بنا رہتا تھا۔ ابو احمد جانتا تھا کہ ایسا کام مکمل ہونے کے بعد موساد کی طرف سے اپنے کسی بھی سورس کو کیا انعام ملتا ہے۔ اس تک اس انعام کی 2-3 کہانیاں پہنچ چکی تھیں۔ جب موساد اپنے لیے کوئی بڑا کارنامہ انجام دینے والے اپنے غیر ملکی اور غیر مذہبی ایجنٹ کو فوراً مار ڈالتا تھا تاکہ ان کے جرائم کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔ تھوڑی دیر بعد شمعون اور مقامی کیسٹا رخصت ہو گئے۔ ان کی روانگی کے چند منٹ بعد ابو احمد بھی وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابو احمد کو ان لوگوں نے بتایا تھا کہ زرقاوی آج کل عراق، اردن اور شام میں سرگرم عمل ہے۔ انہوں نے ابو احمد سے کہا تھا کہ وہ کوشش کر کے زرقاوی کو اردن میں لائے، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اسے عراق میں ان سے ملوائے۔ انہوں نے ابو احمد کو ایک کور سٹوری بھی بتا دی تھی جس کے مطابق بریگیڈیئر شمعون نے اس سے اسلحے کے ایک ڈیلر کی حیثیت سے ملاقات کرنی تھی جس کی رسائی روس میں ایٹمی اسلحے تک تھی۔ انہوں نے ابو احمد کو بتایا تھا کہ زرقاوی کو آج کل شدت سے ایٹمی اسلحہ درکار ہے اور وہ آسانی سے اسے اس چکر میں پھنسا سکتا ہے۔ زرقاوی کو جب ابو احمد کی طرف سے اس ملاقات کی خبر ملی تو اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ بالآخر ان کی کوششیں رنگ لائی تھیں اور 8 سال بعد وہ اس بڑے مجرم تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جس نے انہیں امن پسند شہریوں سے دہشت گرد بنا ڈالا تھا۔ بہت محتاط رہنا ابو احمد، ہمیں بہت سنبھل کر یہ کھیل کھیلنا ہے، بڑے مکار اور دھوکہ باز دشمن سے سامنا ہے۔ اس نے اپنی خفیہ پناہ گاہ پر ابو احمد کو اگلے منصوبے سے آگاہ کیا۔ دونوں نے 3-4 مختلف منصوبوں اور امکانات پر بحث کرنے کے بعد بالآخر ایک منصوبہ طے کر لیا تھا اور اب اس پر عمل کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ کرنل مائک نے جاپانیوں کے اغوا اور قتل، اس کے بعد مجاہدین کی طرف سے جاری ہونے والی تفصیلات کو بھلایا نہیں تھا۔ اس کے لیے موساد سے تجدید تعلقات اتنے ضروری نہیں تھے جتنا کہ CIA میں اپنی ساکھ کی بحالی، اور یہ تب ہی ممکن تھا جب وہ شیرازی اور ابو سرمد کا نقصان پورا کرتا۔ ناصر کی طرف سے ہونے والے خودکش حملے اور سیف ہاؤس کی تباہی نے اس کی ساکھ کو بہت متاثر کیا تھا۔ اس کی ساری امیدیں اب لیفٹیننٹ مارتھا سے وابستہ تھیں، اور مارتھا کی آخری امید حماد اور اس کے ساتھی تھے۔ ابو حسام نے اب تک اپنے 12 بہترین مجاہدوں کو قصر جمہوریہ کے اندر پہنچا دیا تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ انہوں نے جلتی آگ میں خود کو جھونکا ہے، لیکن وہ یہ بات بھی بخوبی جانتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح تو اس آگ کا ایندھن بننا ہی ہے۔ آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کر پیش کرنے والی چیز نہیں، انہیں بہرحال ایک طویل اور صبر آزما لڑائی لڑنا تھی جس کے بعد ہی وہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتے تھے۔ زرقاوی اس جہاد میں ان کا بہترین ساتھی تھا، لیکن بہت محتاط اور انتہائی پراسرار۔
اس نے کبھی ابو حسام کو اپنے منصوبے سے پیشگی آگاہی نہیں دی تھی، اب بھی وہ اچانک غائب ہو گیا تھا۔ آج اسے غائب ہوئے تیسرا دن تھا جب ابو حسام کو اس کی طرف سے پیغام ملا کہ وہ کسی ضروری کام کے لیے کچھ دنوں تک ان سے الگ رہے گا، کیونکہ ان حالات میں اس کی بغداد میں موجودگی سے مجاہدین کو نقصان پہنچنے کا احتمال تھا۔ اس نے ابو حسام کو مطلع کیا تھا کہ وہ اس سے ہمیشہ رابطے میں رہے گا اور اپنا کام مکمل کرتے ہی دوبارہ واپس لوٹ آئے گا۔ 15 دن کی طویل اور سخت ٹریننگ کے بعد بالآخر ان کی ملاقات کرنل مائک سے کروا دی گئی تھی، لیکن اس ملاقات کے لیے اتنا محتاط اور حیران کن طریقہ اختیار کیا گیا تھا جو حماد اور اس کے ساتھیوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اس روز وہ لوگ اپنی تربیت مکمل کرنے کے بعد اس مخصوص ٹرک میں جو پچھلے کئی دنوں سے ان کے لیے مختص ہو چکا تھا پہنچنے کی تیاری کر رہے تھے، جب ایک جیپ ٹرک کے نزدیک آئی اور کرنل مائک اپنے 4 مسلح گارڈز کے ساتھ اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے باری باری سب سے ہاتھ ملایا، ان کی کوشش کو اور تربیت کو سراہا، ان کے عزائم کی داد دی اور انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ امریکی حکومت عراقی عوام کے لیے کی جانے والی ان کی کوششوں اور قربانیوں کو کبھی نہیں بھلائے گی اور ان کی ہر ممکن مدد اور معاونت جاری رکھے گی۔ یہ ملاقات بمشکل 15-20 منٹ پر محیط تھی۔ اس دوران کرنل مائک کے مسلح محافظوں کی نظریں ان کی حرکات و سکنات پر جمی رہیں۔ شاید وہ اس امکان کو ذہن میں رکھ کر آئے تھے کہ کرنل مائک پر یہاں بھی اچانک حملہ ہو سکتا ہے۔ اپنی روانگی پر کرنل مائک نے پہلے سے تیار شدہ لفافے ان میں تقسیم کیے تھے جن میں سب کے لیے مخصوص رقم موجود تھی۔ اس نے انہیں بتایا کہ انہیں کل ہی سے ٹارگٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ حماد اور اس کے ساتھی اس ٹارگٹ سے بخوبی آگاہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان سے اپنے ہی بھائی بندوں کو نشانہ بنانے کا گھنونا کام لیا جائے گا، جبکہ ان کا ٹارگٹ کچھ اور تھا، لیکن ابھی تک انہیں اپنا ہدف تباہ کرنے کا حکم ابو حسام کی طرف سے موصول نہیں ہوا تھا۔ ابو حسام کو بھی وہ منصوبہ جس کے تحت اس نے حماد کے ذریعے اپنے مجاہدین کو کرنل مائک تک پہنچایا تھا پورا کرنے کے لیے زرقاوی کے گرین سگنل کا انتظار تھا، جس نے اس سے الگ ہوتے ہوئے درخواست کی تھی کہ جب تک اسے زرقاوی کی طرف سے گرین سگنل نہ ملے وہ کوئی کارروائی نہ کریں، صرف وقت گزارنے اور کرنل مائک کو مطمئن رکھنے پر توجہ دیں۔ ابو حسام کی طرف سے بھی حماد، شرجیل، صالحہ اور ان کے ساتھیوں کو یہی ہدایات دی گئی تھیں۔ اس نے حماد اور اس کے ساتھیوں سے رابطہ منقطع کیا ہوا تھا، انتہائی ضرورت پر ہی وہ ان سے رابطہ قائم کرتے تھے، کیونکہ زرقاوی نے ابو حسام کو بتایا تھا کہ CIA اور موساد کے متعلق کبھی کسی غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار نہ رہے۔ ابو حسام کو صرف یہ اطلاع تھی کہ زرقاوی کچھ دنوں کے لیے بغداد سے نکل جائے گا، لیکن وہ کہاں جائے گا، کیا کرے گا، اس کا نشانہ کون ہوگا اور وہ کب اچانک واپس آ جائے گا، ایسے کسی بھی سوال کا جواب فی الوقت اس کے پاس نہیں تھا۔ تکریت سے شروع ہونے والی تحریک مزاحمت اب آہستہ آہستہ عراق کے کونے کونے تک پھیل گئی تھی۔ بصرہ سے بغداد تک کوئی بھی جگہ قابض افواج کے لیے محفوظ نہیں رہی تھی۔ مجاہدین کے کئی گروپس تیار ہو چکے تھے۔ یہ لوگ کسی مدد کے بغیر محض رضائے الہی کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت شہادت کے اس راستے پر گامزن ہو گئے تھے، اور انہوں نے جلد ہی قابض افواج کو اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ انہوں نے عراق پر قبضہ کر کے بدترین جرم کا ارتکاب کیا ہے، جس کی سزا بہرحال انہیں ملے گی۔ ابو احمد سے ملاقات کے 5ویں روز بریگیڈیئر شمون کو پیغام مل گیا کہ اس کے دوست نے زرقاوی تک رسائی حاصل کر لی ہے اور اب وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اس روز وہ دونوں بیروت میں ایک خفیہ اڈے پر ملاقات کر رہے تھے۔ ان کی ملاقات کے لیے طے شدہ مقام کی نشاندہی ابو احمد کو کی گئی تھی۔ اسے صرف لندن سے بیروت تک کا ٹکٹ اور اس ہوٹل کی بکنگ ملی تھی جہاں اس نے قیام کرنا تھا۔ ابو احمد برٹش ایئر ویز کی ایک فلائٹ کے ذریعے لبنان پہنچا تھا اور ایئرپورٹ کلیئرنس کے بعد اب لاؤنج سے باہر آ کر کسی ٹیکسی کا منتظر تھا جو اسے اس کے ہوٹل تک پہنچا دے۔ لیکن یہاں ایک اور حیرت اس کے لیے موجود تھی۔ اچانک ہی ایک کار اس کے نزدیک رکی جس میں اس کا لندن کا انچارج کیسٹا موجود تھا، جس نے کار میں بیٹھے بیٹھے ابو احمد کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کے بیٹھتے ہی کار روانہ ہو گئی۔ برق رفتاری سے کار چلاتے ہوئے اس کا شاک اور محتاط ڈرائیور کار کو لبنان کے ایک مضافاتی علاقے میں لے آیا، جہاں ایک بڑی بلڈنگ کے چاروں طرف موجود مسلح گارڈز نے کار پر نظر پڑتے ہی اس کے لیے مین گیٹ کھول دیا۔ کار بلڈنگ کے پورچ میں رکی، دونوں باہر نکلے تو سامنے بریگیڈیئر شمون ان کا منتظر تھا۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ اس نے ابو احمد کی شکل پر نظر پڑتے ہی بے تکلفی سے اپنی باہیں پھیلا دیں۔ ابو احمد بھی اب اچھا خاصا اداکار بن چکا تھا
اس نے جواب میں کچھ زیادہ ہی بے تکلفی کا مظاہرہ کیا۔ یہ بات اس نے اپنے ذہن سے نکال دی تھی کہ اچانک ہوٹل سے ملاقات کا پروگرام یہاں کیوں تبدیل ہو گیا۔ وہ جانتا تھا یہ لوگ اکثر عین آخری وقت پر اپنا پروگرام تبدیل کیا کرتے ہیں، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ لیکن جس خدشے کے پیش نظر انہوں نے یہ حفاظتی قدم اٹھایا تھا وہ زرقاوی کے دماغ میں پہلے سے موجود تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ابو احمد کا کسی مرحلے پر بھی تعاقب کرنے کا خطرہ مول نہیں لیا تھا، اور یہی موساد دیکھنا چاہتی تھی۔ اور اب ابو احمد بریگیڈیئر شمون کو اس بات کا یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کوئی ڈبل گیم نہیں کر رہا۔ ایک پرتکلف اور آرام دہ کمرے میں خوبصورت میزبان ان کی منتظر تھی، جس نے ابو احمد کو مشروب پیش کیا جو اسے بعد ناخواستہ زہر مار کرنا پڑا۔ ابو احمد نے انہیں بتایا تھا کہ کس طرح اس نے زرقاوی کے ایک دوست سے اسلحہ ڈیلر کی بات کی، اور بتایا تھا کہ اس اسلحہ ڈیلر کی رسائی ایٹمی ہتھیاروں تک ممکن ہے، اور وہ مطلوبہ رقم ملنے پر ایٹمی ہتھیار مطلوبہ جگہ پر بحفاظت پہنچا سکتا ہے۔ اس نے شمون کو یقین دلایا تھا کہ زرقاوی اس کے جال میں پھنس چکا ہے اور وہ اس سے ملاقات کے لیے تیار ہے۔ اس نے 16 تاریخ کی شام ملاقات کے لیے طے کی ہے۔ آپ کو 15 تاریخ کو سرکل 3 میں واقع ہوٹل براڈ وے میں قیام کرنا ہے۔ ابو احمد نے اس تک زرقاوی کا پیغام پہنچایا اور انہیں بتایا کہ زرقاوی بہت چالاک ہے، اگر اسے معمولی سا شک بھی ہو گیا تو وہ ابو احمد کو مار ڈالے گا۔ اس نے اسلحہ ڈیلر کے پروگرام کو نظر انداز کرتے ہوئے ملاقات اور سودے بازی کے لیے اپنے پروگرام پر عمل کرنے پر اصرار کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اسے مطمئن کر دو۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بریگیڈیئر شمون نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد کیسٹا اور شمون رخصت ہو گئے، جبکہ انہوں نے ابو احمد کو رات یہیں بسر کرنے کے بعد اگلے روز یہاں سے اردن پہنچانے کا پروگرام بنایا تھا۔ ابو احمد نے انہیں بتایا کہ اسے بھی زرقاوی کی طرح سے ایک اور ہوٹل میں قیام کے لیے کہا گیا ہے۔ ملاقات کا کوئی دن، وقت اور طریقہ نہیں بتایا، بس اسے یہی کہا گیا ہے کہ اسے 2-3 روز میں پیغام مل جائے گا کہ انہیں کہاں ملنا ہے۔ آج 12 تاریخ تھی اور 16 تاریخ میں ابھی 4 دن باقی تھے۔ یہاں موجود میزبانوں نے ابو احمد کی خدمت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ دوسرے روز الصبح سے وہاں سے لے کر ایک دوسری کار اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئی اور اسی روز رات کی فلائٹ سے وہ عمان پہنچ گیا۔ ابو احمد اور زرقاوی نے جو منصوبہ تیار کیا تھا اس میں اب ابو احمد کا کردار ختم ہونے والا تھا۔ اسے ملاقات کا سگنل دے کر روپوش ہو جانا تھا اور اس کے بعد کی زندگی کسی نئی شناخت کے ساتھ بسر کرنی تھی، کیونکہ اس کی موجودہ شناخت کا اس کے بعد برقرار رہنا ابو احمد اور اس کے ساتھیوں کے لیے کئی مسائل کھڑے کر سکتا تھا۔ رائل جارڈینین ایئر لائن کے جس جہاز کے ذریعے وہ عمان پہنچا تھا، اس جہاز میں بھی موساد کے 2 ایجنٹ اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے اس کے ساتھ ہی اردن آئے تھے۔ انہیں اب زرقاوی کی موت تک ابو احمد پر نظر رکھنی تھی۔ جیسے ہی زرقاوی کا خاتمہ ہوتا ابو احمد کو ٹھکانے لگا دیا جاتا۔ یہی ان کا پرانا طریقہ کار تھا جس پر انہیں اب بھی عمل کرنا تھا۔ موساد جو کچھ کرنے جا رہی تھی اس کے ہر امکان پر زرقاوی کی نظر تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اب یہ لوگ ابو احمد سے اس وقت تک چمٹے رہیں گے جب تک اس کا مشن مکمل نہ ہو جائے۔ اس امکان کو ذہن میں رکھ کر ہی انہوں نے اگلی منصوبہ بندی کی تھی۔ ابو احمد ایئرپورٹ سے معمول کے مطابق باہر آیا تھا۔ اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی جس سے اس کا تعاقب کرنے والے اس کے متعلق کوئی اور رائے قائم کر لیں۔ ٹیکسی اسے لے کر سیدھا ہوٹل الفائڈ پہنچی تھی، جہاں اس کے لیے کمرہ بک تھا، اور اس کے کمرے سے کچھ فاصلے پر ایک اور کمرہ اس کے نگہبانوں کے لیے بک کروایا گیا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے معمول کے مطابق کھانا کمرے میں منگوا کر کھایا، اور رات گئے بریگیڈیئر شمون کو فون کے ذریعے پیغام دیا کہ زرقاوی نے اس سے رابطہ قائم کیا ہے اور وہ 16 تاریخ کا پروگرام فائنل کر لے۔ اس نے شمون کو بتایا تھا کہ زرقاوی نے یہ پیغام فون کے ذریعے دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ صرف اس صورت میں اسلحہ ڈیلر سے ملے گا جب یہ ملاقات اس کے طے کردہ طریقہ کار سے کی جائے گی۔ بریگیڈیئر شمون کو زندگی میں ایسا سنہرا موقع کہاں ملنے والا تھا۔ اس نے ابو احمد کی بات پر صاد کیا اور اسے ہدایت کی کہ وہ 17 تاریخ تک اسی ہوٹل میں قیام کرے، جس کے بعد لندن چلا جائے۔ اسے 17 تاریخ کی صبح لندن کا ٹکٹ مل جائے گا۔ ابو احمد دل ہی دل میں مسکرایا۔ وہ جانتا تھا کہ 17 تاریخ کو اسے موساد کی طرف سے کون سا ٹکٹ ملنے والا ہے۔ اپنی دانست میں موساد 16 تاریخ کو زرقاوی اور 17 کو اسے مارنے کا منصوبہ بنا چکی تھی۔ تمہیں 1 روز پہلے ہی ٹکٹ مل جائے گا، جہنم کی روانگی کا۔ ابو احمد نے بڑبڑاتے ہوئے نفرت سے ہونٹ دبائے اور مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا اسے کب کیا کرنا ہے۔ 3 روز سے موساد کے ایجنٹ مختلف روپ دھار کر اردن پہنچ رہے تھے۔
16 तारीख की सुबह तक ओमान में 20 तजर्बा कार और ख़तरनाक मोसाद के एजेंट मौजूद थे, जिनमें बेहतरीन निशानेबाज, मार्शल आर्ट्स के चैंपियन, किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के माहिर एजेंट्स मौजूद थे। ये सब मोसाद के वो इंतहाई ख़तरनाक एजेंट थे जिन्होंने दुनिया के कोने कोने में इस नोयत की दर्जनों वारदातें की और किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दी थी। मोसाद के ये एजेंट इतने पुरअसरार तरीके से यहाँ पहुँचे थे कि उर्दन की इंटेलिजेंस को उनकी हवा भी छू नहीं सकती थी। उन एजेंटों ने होटल ब्रॉडवे के चारों तरफ इस तरह अपना जाल बिछाया था कि कोई चिड़िया भी उड़कर ब्रिगेडियर शमून तक ना पहुंच सके, जो 16 तारीख की सुबह ब्रॉडवे होटल के एक कमरे में शिफ्ट हो चुका था। ब्रिगेडियर शमून यहाँ शाम के एक अरब ताजिर की हैसियत से क़ियाम पजीर था और उसका नाम पहले ही से अबू अहमद के ज़रिए ज़रकावी को बता दिया गया था। मोसाद के इंतज़ामात मुकम्मल थे। अब उन्हें ज़रकावी की फ़ोन कॉल का इंतज़ार था, जिसके बाद वो ज़रकावी का आसानी से शिकार खेल सकते थे। उनके पास एक दूसरे को सूरत हाल से मुत्तला करने के लिए और हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए जदीद तरीन हथियार और गैजेट्स मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी के बाद किसी भी किस्म का ख़तरा आसानी से मोल लिया जा सकता था। होटल ब्रॉडवे ओमान के सर्कल रोड ही की शाहराह किंग सुल्तान पर वाक़ था। उस होटल से बमुश्किल 10 गज़ के फासले पर शाहराह सुल्तान थी, जिसके दूसरी तरफ होटल इंटरकॉन्टिनेंटल की बुलंदोबाला इमारत इस्तादा थी। ब्रिगेडियर शमून होटल ब्रॉडवे के VIP रूम में बेचैनी से ज़रकावी की कॉल का मुंतज़िर था। उसके दाएं बाएं के 4 कमरे मोसाद के एजेंटों ने एडवांस बुक करवाए हुए थे और वो किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए यहाँ मुस्तैद और तैयार बैठे थे। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा फैल रहा था जब बिलाखिर शमून के फ़ोन की घंटी बजी। उसके सिर्फ हेलो कहने पर दूसरी तरफ से मुख्तसर पैगाम मिला। सड़क के सामने होटल इंटरकॉन्टिनेंटल के कमरा नंबर 20 में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, फ़ौरन आ जाओ, रास्ता पैदल तय करना। इससे पहले कि शमून कोई सवाल करे, फ़ोन बंद हो गया। ब्रिगेडियर शमून ने एक लम्हे का भी तवक्कुफ नहीं किया था। वो जानता था कि उनका वास्ता ज़रकावी जैसे इंतहाई होशियार और ख़तरनाक दहशतगर्द से है, जो ज़ाहिर है उन्हें एक ही वक्त में कई तरह के सरप्राइजेस दे सकता था। मोसाद ने अपनी दानिस्त में ज़रकावी की तरफ से मिलने वाले हर सरप्राइज़ का बंदोबस्त कर रखा था। होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में ही उन्होंने 2 कमरे बुक करवाए हुए थे, जहां उनके एजेंट मुकीम थे, जिन्हें अगले ही लम्हे बता दिया गया कि शमून को क्या पैगाम मिला है। शमून ने अपने लिबास के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। ये दुनिया की ऐसी जदीद और शानदार जैकेट थी जो बिल्कुल कपड़ों का हिस्सा ही दिखाई देती थी। शमून अपने कमरे से निकलकर जब सड़क पर पहुंचा तो मोसाद के 10 एजेंट उसके गिर्द मौजूद थे, लेकिन बहुत गौर करने पर भी इस बात का अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि ये लोग कौन हैं। मोसाद ने अपनी दानिस्त में कोई इम्कान नज़रअंदाज नहीं किया था। जहां 10 एजेंट साए की तरह ब्रिगेडियर शमून से चिपके हुए थे, वहां दूसरी तरफ नज़दीकी कारों की खिड़कियों से भी अंधेरे में नजर आने वाली दूरबीनें लगाए बाकी एजेंट उस पर नज़र रखे हुए थे। लेकिन अभी शमून सड़क अबूर करके इंटरकॉन्टिनेंटल होटल की तरफ जाने वाली पटड़ी पर चढ़ा ही था जब एक गोली उसकी पेशानी पर लगी और वो उलटकर दूर जा गिरा। ये ज़रकावी की रेमिंगटन राइफल का कमाल था। वो होटल ब्रॉडवे से मुल्हक्का खाली इमारत की छत के जरिए होटल की छत पर पहुंचने के बाद अब अपने शिकार का मुंतज़िर था। इस इम्कान के पेश नज़र के कहीं मोसाद ने टेलीफोन बग करने का बंदोबस्त ही ना कर रखा हो, उसकी तरफ से फ़ोन किसी और ने पहले से तयशुदा वक्त पर किया था। सब कुछ प्लान के ऐन मुताबिक था। रेमिंगटन राइफल की ताकत और रात के अंधेरे में दूर तक देख लेने वाली साइट ने उसे ब्रिगेडियर शमून की शक्ल दिखाती थी। वो उस चेहरे को कभी नहीं भूल सकता था। जब वो खुद नौजवान था, उसने कर्नल शमून को अपने हाथों बेगुनाहों की खून से होली खेलते देखा था। फिर 8 साल पहले सैदून में उसके साथियों को एक एक करके जिस बेरहमी से उसने मारा था, उसके बाद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद ही शमून की मौत थी। ज़रकावी को इस बात का यकीन था कि शमून के माथे पर लगने वाली रेमिंगटन राइफल की ताकतवर और जहरीली गोली ने उसे दूसरा सांस लेने की भी मोहलत नहीं दी होगी। वो शमून को इतनी आसान मौत देने के हक में नहीं था, लेकिन इस सुनहरी मौके को खोकर जिंदगी भर पछतावे का शिकार भी नहीं रहना चाहता था। दूसरे ही लम्हे वो अपनी राइफल पैक करके वहां से चुपचाप निकल गया। उसने यहाँ तक आने और जाने के लिए जो रास्ता इख्तियार किया था, वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था। ऐन उन लम्हात में जब मोसाद के हवास बाख्ता एजेंट अपने बॉस की लाश में जिंदगी दौड़ाने के लिए उल्टी सीधी हरकत कर रहे थे, उनके बिल्कुल नज़दीक से मकामी इलेक्ट्रिकल कंपनी की वो वैन गुजर रही थी
जिसमें ज़रक़ावी कंपनी लाइनमैन का यूनिफॉर्म पहने ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठा था। ये बात शायद उसके जहन में पहले से मौजूद थी कि ब्रिगेडियर शमून ने ज़रूर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी होगी, जो अब भी जूं की तूं उसके मुर्दा जिस्म पर चिमटी हुई थी। शमून को ज़रक़ावी की तरफ से अपने कमरे में 6:30 बजे कॉल मौसूल हुई थी। ऐन उन लम्हात में 3 और अहम वाक़यात वक़ूअ पज़ीर हुए। अबू अहमद, जो उस वक्त अपने होटल के डाइनिंग हॉल में मौजूद था, उठकर वॉशरूम तक गया। उसकी निगरानी पर मामूर दोनों एजेंटों ने उसे वॉशरूम की तरफ जाते देखा, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिले, क्योंकि ज़रक़ावी की मेज़ पर होटल का वेटर खाने के बर्तन सजा रहा था, जिसका मतलब यही था कि उसने अभी डिनर करना है, जिसके बाद ही वो यहाँ से निकलेगा। अबू अहमद को जब वॉशरूम गए 5 मिनट गुजर गए तो दोनों को तशवीश हुई। एक एजेंट उठकर वॉशरूम की तरफ गया, लेकिन वहां अबू अहमद का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों तेजी से होटल के लाउंज और बाहरी दरवाजे की तरफ लपके, लेकिन नाकाम वापस लौट आए। 6:30 बजने में अभी 5 मिनट बाकी थे जब अलमंसूर बगदाद में मौजूद कर्नल वाहिद अपने घर के बगली दरवाजे से बाहर निकला और अंधेरे में गायब हो गया। उसने इस बात का मुकम्मल इत्मीनान कर लिया था कि आसपास कोई उसकी निगरानी नहीं कर रहा। उस घर में सिर्फ वही मौजूद था। एक मखसूस रास्ते पर बमुश्किल 3 मिनट पैदल चलने के बाद वो अपने लिए वहां मुंतज़िर एक छोटे ट्रक में बैठ गया, जो उसे मुख्तलिफ महफूज रास्तों से गुजार कर रात के दूसरे पहर अलमबार ले आया, जहां उसकी बीवी, बेटी और शाबान मौजूद थे। कर्नल वाहिद ने यहाँ रुककर सिर्फ ताज़ा दम होने के लिए कॉफ़ी का एक कप पिया और पहले से तैयार मुख्तसर से काफिले के साथ एक और ट्रक में सवार हो गया। इस तरह मुख्तलिफ ट्रकों में सवार होते हुए दूसरे रोज़ रात के दूसरे पहर वो अपने कुंबे समेत इराक की सरहद अबूर करके उस महफूज ठिकाने पर पहुंच चुका था जो उनके लिए पहले से तैयार किया गया था। 16 तारीख की शाम को 6:30 बजे चौथा अहम वाक़या बगदाद के शहरियों के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था। 6:30 बजे कसरे जमहूरिया से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक एक ट्रक में सवार 15 मुजाहिदीन शुमाली जानिब से मेन गेट की तरफ रवाना हुए। ट्रक शर्जील चला रहा था, जिसके साथ अगली सीट पर सालेहा बैठी थी। ये लोग इंतहाई खतरनाक असलहे से लैस थे। ये असलहा उन्हें कर्नल माइक की तरफ से फराहम किया गया था। वो अपने मामूल के मुताबिक अपनी जगह से चले थे और कसरे जमहूरिया के मेन गेट से गुजरकर उन्हें अपने उस सेफ हाउस तक पहुंचना था जहां उनका क़ियाम था। लेकिन खिलाफ मामूल शुमाली जानिब बने उस ब्लॉक की तरफ ट्रक मुड़ गया जहां कर्नल माइक और उसके मातहत अगली तबाहकारियों की प्लानिंग कर रहे थे। शर्जील ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठा रहा, जबकि बाकी तमाम मुजाहिदीन अपने काम में जुट गए। उन्होंने गुज़श्ता 20 दिन में हासिल करदा तरबियत का बेहतरीन मुजाहिरा करते हुए कर्नल माइक और वहां मौजूद उसके 4 मातहतों समेत 10 फौजियों को मार डाला। अपना मिशन मुकम्मल करते ही वो ट्रक में सवार हो गए, लेकिन अब दुश्मन संभल चुका था। उन पर 3 अतराफ से अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। उस फायरिंग में वो बख्तरबंद गाड़ियां ज्यादा अहम किरदार अदा कर रही थीं, जिन्होंने चंद मिनट बाद ही उनका रास्ता रोक दिया था। 15-20 मिनट के इस मुकाबले में एक के बाद एक मुजाहिद जामे शहादत नोश करने लगा, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा शहीद नहीं था जिसने शहादत से पहले अपने दिल के अरमान ना निकाल लिए हों। कसरे जमहूरिया के मेन गेट तक जिंदा बचकर निकलने वाले 4 मुजाहिदीन में सालेहा और हमाद भी शामिल थे। हमाद के बाजू में गोली लगी थी, लेकिन वो आसानी से भाग सकता था। अमरीकी फौज की तरफ से उन्हें मुहैया की जाने वाली बुलेट प्रूफ जैकेटों ने उनकी खासी मदद की थी। मेन गेट उबूर करके खारदार तारों की दूसरी तरफ मौजूद 2 टैक्सी कारों तक रसाई हासिल करने के लिए उनके एक और साथी को भी अपनी जान से हाथ धोने पड़े। शायद बाकी 4 भी जिंदा ना बच पाते, लेकिन कारों में उनकी मदद के लिए आने वालों ने महफूज आड़ से कसरे जमहूरिया के दरवाजे पर मौजूद अमरीकी फौजियों पर हमला करके उन्हें अपने साथ उलझा लिया था, और उस कवर में हमाद, सालेहा और उनके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। किसी मुमकिना ट्रैप की मौजूदगी का खौफ था या फिर तयशुदा एहतियाती तदाबीर कि कारों में फरार होने वाले हमला आवरों का अमरीकी फौज ने ताकुब करने का खतरा मोल नहीं लिया था, और वो रातों रात अपने महफूज ठिकानों पर मुंतकिल हो चुके थे। मुअज्जन अलस्सबा जब अल्लाह की किब्रियाई और उसके मालिक के अर्ज़ो समा होने का ऐलान दोहरा रहा था, अबू हसाम और उसके साथी दुश्मन के जवाबी हमले को मुमकिना हद तक रोकने के लिए सफ बंदी कर रहे थे। कसरे जमहूरिया में जामे शहादत नोश करने वालों के जस्दे खाकी हासिल करके ज़मीन की इमानत ज़मीन को सौंपने की तैयारियां की जा रही थीं, और शहरियों का एक जुलूस कसरे जमहूरिया के सामने जमा होना शुरू हो गया था, जिनकी तरफ बंदूकें ताने अमरीकी सिपाही उन्हें खुशमगीन नज़रों से घूर रहे थे।
محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب مرحوم کی لکھی ہوئی یہ کہانی آپ کی خدمت میں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی اور طارق اسماعیل ساگر آفیشیل یوٹیوب چینل کے تعاون سے پیش کی گئی تھی۔ جرأت و ہمت کی مزید لازوال داستانیں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی اچھی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔